अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सवात के डिप्टी कमिश्नर को नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग किया जाए, ये वफाकी हुकूमत मुतालबा कर रही है। पंजाब की हुकूमत भी तनकीद कर रही है। आपको पता है कि सवात में टूरिस्ट के डूबने का वाकया पेश आया। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। फवाद चौधरी साहब इडियट हैं, ये कहा है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और आगे से फवाद चौधरी साहब ने उन्हें कहा है कि भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप जाली वसीयत के ऊपर चेयरमैन बने हुए। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिली, अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तब्दील करने की बातें हो रही हैं। हो सकता है जी कि वहां पे JUIF का वज़ीर आला आ जाए, इस किस्म की बातें हो रही हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ वो भी हमारे सामने है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती भी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये भी कहते हैं जी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन उनका अपना रवैया क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशावर के अंदर आगे पीछे कुछ सीटें जो हैं वो इधर उधर की गई। उसके ऊपर अली अमीन साहब की जब हुकूमत आई तो उन्होंने उन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। जो ड्रोन वाला मामला है, वहां पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, उसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रही है, दीगर इदारे बोल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत क्या कर रही है, वो पुलिस अफसरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ वहां पे कार्रवाइयां करते रहे, उनके खिलाफ अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या किया है। देखिए, अगर ये शुरू में ही पुश बैक हो जाती, शुरू में ही तहकीकात हो जाती, शुरू में ही एक दो अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती, तो आज चीजें इस नहज पे ना पहुंचती जहां पे हम पहुंचे में। अब आप देख लें कि इस हवाले से मोहम्मद जुबैर साहब ने भी कहा है कि ये मैथमेटिकल वंडर है, ये रियाजी का एक करिश्मा है, ये एक मोजा है कि वो सियासी जमात जिसको 17 सीटें अवाम ने दी, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2/3 अक्सरियत दिलवा दी है। जी हाँ जी, ये मोहम्मद जुबैर साहब ने बाकायदा कहा है कि मुस्लिम लीग नून को 2024 के इंतखाबात में सिर्फ 17 नशिस्तें मिली थी, लेकिन अब कौमी असेंबली में उनके पास 2/3 अक्सरियत है। ये कौन सा रियाजी का करिश्मा है, ये कौन सा मैथमेटिकल वंडर है। तो ये जनाब, ये जो वंडर हुआ है, इस वंडर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत का भी किरदार है। अगर ये शुरू से कुछ मामलात के ऊपर सख्ती से अपना मौकिफ लेते, खुल के कहते जनाब हमें इस अदालत के ऊपर एतमाद नहीं है, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो स्टेप्स उठा लेते जो इमरान खान साहब बार बार कहते रहे, तो वो मामलात क्या आज इस नहज तक पहुंचते, मेरा नहीं ख्याल। अब देखते हैं जनाब आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। ये सोच तो बिल्कुल अब जमात के अंदर सीनियर लोग भी ये बात कर रहे हैं कि हमें ऐवान से अलहदा हो जाना चाहिए, कौमी असेंबली से इस्तीफे दे देने चाहिए, क्योंकि आगे 9 मई के केसेस में इन्होंने मजीद लोगों को सजाएं सुनानी है, मजीद इन्होंने अपना मैंडेट बढ़ाना है। वहां पे ये इलेक्शंस करवाएंगे और फिर वहां पे दोबारा उसी तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन होगा और तहरीक इंसाफ को हराया जाएगा, और अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तो लिहाजा हमें इस सिस्टम से बिल्कुल अलहदा हो जाना चाहिए। फिर देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे चलता है। हमें खुल के ऑपोजिशन करनी चाहिए, सियासत हमारी अब सड़कों पर होनी चाहिए, ऐवानों के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब पंजाब की असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने एहतजाज वगैरह किया। एहतजाज करने पे वहां पे नून लीग नाराज हो गई और स्पीकर साहब ने बहुत सारे लोगों को, गालिबन 26 जो अरकान असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया। जी हाँ जी, 26 अरकान असेंबली की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया और स्पीकर साहब काफी नाराज भी हो रहे थे। स्पीकर साहब ने कहा कि अगर एहतजाज करना है तो जाएं इस्तीफे दे दें। ये मलिक अहमद खान साहब ने कहा। अब इनका ताल्लुक उसी जमात से है जिनके लोग कौमी असेंबली में भी एहतजाज करते थे, खड़े होकर कहते थे गद्दार हो, तुमने मुल्क को बेच दिया। क्या कौमी असेंबली के अंदर या पंजाब की असेंबली के अंदर या किसी और असेंबली के अंदर एहतजाज नहीं हो सकता? लेकिन क्योंकि मरियम बीबी के सामने एहतजाज हुआ है तो ये तो बहुत बड़ा एक मसला बन गया। तो लिहाजा उन लोगों की जो रुकनीत है वो मुअत्तल की है। कुछ लोगों के इजलास में दाखिले पे पाबंदी भी लगाई गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि पंजाब असेंबली में थीफ मिनिस्टर के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाने पर थीफ मिनिस्टर ने रवायती अदम बर्दाश्त की एक और अजीम मिसाल कायम करते हुए फौरी तौर पर 26 MPs की रुकनीत 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दी है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि जनाब 26 जो MPs हैं उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। एक लिस्ट भी जारी की गई है। इस हवाले से मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि किसी एक गिरफ्तार शख्स को छुड़वाने के चक्कर में पूरी असेंबली की इज्जत और तकरीम को दाव पर नहीं लगा दिया जाएगा। यहाँ हक की नुमाइंदगी अदा किया जाएगा। अगर सिस्टम पर इतना एतराज है,
اگر مظاہرہ ہی کرنا ہے تو جاؤ استعفے دو. دیکھو پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے یہ فرمایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہاں پہ جو حق ادائیگی ہے اور حق نمائندگی ہے وہ عوام نے کس کو دیا ہے؟ اب سپریم کورٹ نے تو دے دی ہے 2/3 اکثریت موجودہ حکمراں اتحاد کو، لیکن عوام نے ان کو کتنا ووٹ دیا؟ میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی اسمبلیاں ہیں جہاں پہ جو سرکردہ سیاسی شخصیات ہیں ان کے مینڈیٹ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مریم بی بی خود جس سیٹ سے جیت کے آئی ہیں اس کے خلاف پٹیشن ہوئی بھی ہے. جو مہر شرافت ہے وہ فارم 45 اٹھا کے پھر رہا ہے، اس نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے جناب میں یہ سیٹ جیتا ہوں. اسی طرح شہباز شریف صاحب کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اسی طرح جو نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. تو یہ سارا جو ماحول ہے جس کے اندر یہ الیکشن ہوا اور عوامی مینڈیٹ ملا وہ کیسے ملا؟ اور محمد زبیر صاحب جو نون لیگ کے سابق گورنر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 17 سیٹیں جس جماعت کو ملی تھیں 2024 کے الیکشنز میں اب اس کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی ہے. تو یہ کون سا میتھس ہے؟ یہ کون سی ریاضی ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے. بات یہ ہے کہ بھائی الجبرا تو ہے نہیں ہے کہ جو عوام کو سمجھنا ہے. مجھے سمجھنا ہے، محمد زبیر صاحب کو شاید سمجھنا ہے یا کسی اور کو سمجھنا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ یہ کوئی الجبرا نہیں ہے. عوام کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں کس کا کیا کردار ہے، عدالت کہاں پہ کھڑی ہے، کسی اور معزز دوست کا کیا کردار ہے، کسی کی سیاست میں مداخلت ہے یا نہیں ہے، سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، سب کچھ عوام کے سامنے بالکل کلیئر ہے. اچھا، اب فواد چودھری صاحب کو بلاول صاحب نے ایڈیٹ کہہ دیا. جی ہاں جی، بلاول صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ سندھو دریا کے اوپر جناب ایک طرح سے اٹیک ہے جو کچھ بھارت کر رہا ہے. اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ جو اٹیک ہے یہ پاکستان کے اوپر ہے، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ سندھو دیش والی سیاست کر رہے ہیں جو قوم پرست کرتے ہیں، جو جی ایم سید کرتے تھے، جو ان کی فیملی کرتی ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ مل جائیں. انہوں نے یہ بھی لکھا فواد چودھری صاحب نے کہ اگر بی بی زندہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس قسم کی بات نہ کرتی. اس کے اوپر بلاول صاحب ناراض ہو گئے. بلاول صاحب نے آگے سے ٹویٹ کیا اور بلاول صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر لکھا یو ایڈیٹ. یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے ان کو کہہ رہے فواد چودھری کو، یو ایڈیٹ، Sindhu river is the Indus river. The Indus Valley civilization belongs to all Pakistan. انہوں نے آگے ایکسپلین بھی کیا کہ the word Indus is Latinized version of Sindhu. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سندھو دیش کی میں بات نہیں کر رہا، میں سندھو دریا کی بات کر رہا ہوں، یہ انڈس ریور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سندھو اتنا کیوں کرتے ہیں؟ کیا چناب کا پانی نہیں روک رہا؟ چناب کا پانی بھی تو روکا جا رہا ہے. اب ایک ایسا شخص جو ملک کا وزیر اعظم بھی بننا چاہتا ہے لیکن اتنی قوم پرستوں والی سیاست، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں وہاں پہ جو قوم پرست سیاست کر رہے تھے نہروں کے اوپر، انہوں نے بھی وہی سیاست کی، کیونکہ ان کی سیاست بھی اب وہ چند اضلاع کی سیاست رہ گئی ہے، وہ قوم پرستوں والی سیاست رہ گئی ہے. پر اینی وے انہوں نے فواد چودھری صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ ان کو ایڈیٹ بھی کہہ دیا، بیوقوف بھی کہہ دیا. اب جب فواد چودھری صاحب کو انہوں نے بیوقوف کہا تو فواد چودھری صاحب نے آگے سے انہیں کہا کہ obviously you have no knowledge of politics on Sindhu. That's the problem when you become chairman on fake will and not through political process. فواد چودھری صاحب نے کہا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس نالج ہی نہیں ہے. جب تم پرچی کے اوپر، جعلی وصیت کے اوپر تم چیئرمین بن گئے ہو تو تمہیں کیا پتا کہ سیاسی وہاں پہ کیا معاملات ہیں، اسی لیے تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو. تو فواد چودھری صاحب کو انہوں نے ایڈیٹ کہا اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ تم جعلی وصیت کے اوپر چیئرمین بنے ہوئے ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے. یاد ہے وہ ایک وصیت سامنے آ گئی تھی شہید بی بی کے فوت ہونے کے بعد، ایک دم سے پتا چلا کہ جناب آصف زرداری صاحب ان کے وارث ہیں. وہ آصف زرداری صاحب جن کو اپنی پالیٹکس سے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے بہت دور رکھا ہوا تھا اور وہ سم ٹائم ان کو آفس میں بھی نہیں آنے دیتی تھیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نہید خان صاحبہ جو ہر وقت بی بی کے ساتھ ہوتی تھیں، کبھی آپ ان سے پوچھیں، کبھی آپ ان کے انٹرویو سنیں. پر اینی وے وہ وصیت سامنے آئی، اچانک وصیت سامنے آ گئی اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جعلی وصیت ہے مبینہ طور پہ. اس کے نتیجے میں آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ میں یہ جماعت آ گئی. اچھا، ثانیہ سوات پر یہ کہنا ہے عطا طارر صاحب کا جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ ڈپٹی کمشنر کے بجائے وزیر اعلیٰ کے پی کو معطل کیا جائے. جی ہاں جی، ڈپٹی کمشنر کے بجائے وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں ان کو فارغ کیا جائے، ان کو معطل کیا جائے. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب کی کچھ شخصیات بھی اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں. اب جو ثانیہ سوات ہوا وہ بہت بڑا المیہ ہے، اس میں
صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے، جو صوبائی وہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اچانک وفاق کو خیبر پختونخوا کے اندر عوام کے اس حادثے کا اتنا دکھ ہو گیا. یہی بات ہے. آپ دیکھیں کل کی خبر ہے ڈان نیوز کی، پاک پتن میں ایک ہفتے کے دوران 20 بچے سرکاری اسپتال میں دم توڑ گئے. 20 بچے. اب اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے، اور پہلے جو انکوائری ہوئی جو ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی کسی ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی پیرامیڈک سٹاف کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اچانک یہ کیسے ہوا کہ ایک ہفتے کے دوران اتنی زیادہ اموات ہو گئیں؟ یہ سامنے آپ ڈان نیوز کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں. 27 جون کی یہ رپورٹ ہے. ڈیتھ آف 20 بیبیز ایٹ پاک پتن. پاک پتن خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، پنجاب کے اندر ہے. DHQ ہاسپٹلز انٹرنل انکوائری لیوز مینی کوسچنز ان آنسرڈ. Reports confirmed that 15 of the 20 deceased were neonates and newborn babies. Dr. Mohammad Mudassar, the convener of the inquiry committee, stated that all 20 neonatal deaths occurred between June 16th and June 22. یار ایک اسپتال میں ایک ہفتے کے دوران 20 بچے فوت ہو جاتے ہیں. یہ کوئی عام بات ہے کہ ایک ہفتے کے دوران ایک اسپتال کے اندر، سرکاری اسپتال کے اندر 20 بچے فوت ہو جائیں؟ اس سے پہلے ہم نیوز کا جو پروگرام ہے ہم انویسٹیگیٹ، انہوں نے ایک انکوائری کی تھی HIV کے اوپر جو ایڈز پھیل رہا ہے پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کے اندر، اور پورے ڈسٹرکٹ کی انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ کتنا زیادہ کس کس ڈسٹرکٹ میں پھیل رہا ہے، کیسے پھیل رہا ہے. اور میجورٹی جو کیسز ہیں وہ سرکاری اسپتالوں کے ہیں. گندی سرنجیں استعمال ہوتی ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جن کے نہ ماں باپ کو HIV ہے، نہ خاندان میں کسی اور کو HIV ہے، لیکن ان بچوں کو بھی ایڈز کا وائرس لگ گیا ہے گندی سرنجوں کی وجہ سے. یہ پنجاب کے اسپتالوں کی حالت ہے. یہ باقاعدہ پوری ڈاکومنٹری ہم نیوز نے چلائی تھی، اور میں نے ابھی اپنے پروگرام میں ان سے بات کی تھی. تحقیقاتی صحافی ہیں مجاہد حسین صاحب، انہوں نے تمام تر ڈیٹیلز شیئر کی تھیں. تو یہ حالت ہے پنجاب کے اسپتالوں کی. دوسری جانب پنجاب کے اسپتالوں میں عوام کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ آپ پنجاب کے جو سرکاری اسپتال ہیں ان میں آپ صحت کارڈ استعمال نہیں کر سکیں گے. جی ہاں جی، مفت علاج کے لیے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں حکومت پنجاب کا سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ کی سہولت بند کرنے کا فیصلہ. 30 جون 2025 کے بعد صحت کارڈ کے ذریعے علاج کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس رپورٹ کے مطابق یہ جو ABN نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ تمام سرکاری اسپتالوں کو 30 جون سے قبل واجبات کلیئر کرنے کا مراسلہ جاری. 30 جون کے بعد فری علاج کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نئی پالیسی دیں گی. پر اینی وے اپنے اپنے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے صوبے پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے. باقی کیا وہاں پہ سوات کی انتظامیہ کی کوتاہی نہیں تھی؟ بالکل کوتاہی تھی. ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. یہ جو AC DC ہوتے ہیں یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ان کی گردنوں میں سریا ہوتا ہے. یہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ انسپیکشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے بندے نے چھتری اٹھائی ہوتی ہے، چھتری کسی اور نے پکڑی ہوتی ہے. یہ ایسے فراؤن بنے ہوتے ہیں کسی بھی ایریا کے اندر یہ ہوں، کسی بھی صوبے کے اندر ہوں. باقی علی امین صاحب کی تو حکومت کا کوئی حال ہی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی گرپ ہے، نہ وہ کوئی ان کے سامنے جواب دہ ہے. اب اسی حوالے سے جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے، اور علی امین کا ترجمان بیرسٹر صاحب ہے، تو بھائی ہم کس طرح بیانیاں بنا لیں. پھر وہ لوگ جو ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے، جھوٹے مقدمات درج کرتے رہے. علی امین ان پولیس افسروں کو شیلڈیں دیتا رہا. علی امین نے کیا کارروائی کی ان کے خلاف؟ اگر شروع میں خیبر پختونخوا کی حکومت کھڑی ہو جاتی وفاق کے آگے، 3-4 افسروں کے خلاف کارروائی شروع کر دیتی، تو یقین کیجئے آج یہ مخصوص نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوتی. انہوں نے ویسی سیاست ہی نہیں کی. انہوں نے کمپرومائز پہ کمپرومائز کیا اپنے ترجمان سے لے کے ہر چیز کے اندر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. اب ایک سوچ جماعت کے اندر ہے، جس میں نے پہلے بھی کہا کہ چھوڑیں اسمبلیوں کو، نکلیں باہر اور سڑکوں پہ آ کے فیصلہ کریں. یہ سوات کے حوالے سے BBC بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ سوات پہ سیلابی ریلے سے ہلاکتیں، ڈپٹی کمشنر سمیت 6 افسران معطل. وفاقی حکومت کا وزیر اعلیٰ گنڈا پور سے استعفے کا مطالبہ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی گنڈا پور صاحب استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. پر اینی وے ان علاقوں میں جو جاتے ہیں بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے جو سیاح ہیں ان کو اپنی مدد آپ کے تحت چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اگر انتظامیہ وہاں پہ کوتاہی کا مظاہرہ کرتی ہے تو ہمیں خود بھی اپنی سیفٹی کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا. حالیہ دنوں میں نے ایک سیاحتی مقام تک ڈرائیو کر کے سفر کیا.
یقین کیجئے کہ ہر دوسری گاڑی کے باہر نا وہ سن روف کھلا ہوا ہے اور بچے منہ نکال کے باہر یوں کھڑے ہیں، اور ماں باپ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کے دو برین سیلز ہیں، اور بھائی اوپر سے کوئی پتھر لگ جائے، کوئی شاخ لگ جائے، بچے کی تو گردن اڑ جائے گی، کوئی بندر اٹھا کے کوئی چیز اس کو مار دے، کوئی ایسی چیز ہو جائے۔ تو جس طریقے سے سیاح وہاں پہ ڈرائیونگ کر رہے تھے، لیک آف کامن سینس، لیک آف ٹوٹل سینس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا، پھر وہ دریاؤں کے اندر گھستے ہیں، پھر بالکل قریب آ کے سیلفیاں لیتے ہیں۔ تو بھائی اب آپ لوگ خود بھی خیال کریں، اگر انتظامیہ جو خدا نہ خواستہ کوئی چیز اگر غلط ہو جاتی ہے تو انتظامیہ پھر آپ کو بچانے بھی نہیں آتی، اور پھر ان مقامات پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے بھی ہے کہ نہیں۔ آپ کو وہاں پہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، وہ جو بچے گئے ہوئے تھے گجرات سے لڑکے، کتنے دنوں کے بعد ان کی لاشیں ملیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے جی بڑی نیچرل بیوٹی ہے پاکستان میں، بڑا ٹورزم کا سکوپ ہے، اور بھائی کوئی سہولت ہی نہیں ہے، گاڑی پنچر ہو جائے تو وہاں پنچر لگانے والا نہیں ملتا۔ تو یہ باتیں قانون کو خوش کرنے کے لیے بڑی اچھی ہیں، لیکن ہمارے ان علاقوں میں نہ کوئی سہولت ہے، نہ کوئی ایمپتھی شو کی جاتی ہے انتظامیہ کی جانب سے، نہ کامن سینس شو کیا جاتا ہے وزٹرز کی جانب سے۔ اور پھر پاکستان کے اندر مختلف سیاحتی جو مقامات ہیں، ہر جگہ کی میں بات نہیں کروں گا، ایک دو جگہوں کے اوپر تو اگر آپ دیکھیں جو سیاح ہیں ان کے حوالے سے مقامی لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے اس میں ٹوٹل کانٹیمپٹ آپ کو نظر آتی ہے، ٹوٹل وہ جسے بڑا کی پتہ نہیں کون لوگ آگے۔ دنیا بھر میں جدھر بھی سیاح جاتے ہیں، آپ اسپین میں جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں، جس جگہ کی اکانومی ٹورسٹ سے چلتی ہے تو ٹورسٹ کی عزت کی جاتی ہے، ٹورسٹ کو لک آفٹر کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جناب وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹورسٹ ادھر کیوں آ گیا، ٹورسٹ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیاحتی مقامات ہیں جہاں پہ مقامی آبادی کا بھی خبر آتی ہے، کسی کو جلا کے مار دیا، کسی کو زیادہ پیسے نے مانگے اس سے لڑائی ہوئی، کسی کی گاڑی توڑ دی، کسی کی فیملی کے ساتھ بدتمیزی کی، تو یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ وہ ٹورسٹ کے لیے وہ جگہ محفوظ ہو۔ پھر جو ٹورسٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ انکم لے کے جا رہا ہے، وہ وہاں پہ جا کے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، آپ اس کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا اس نے زیادتی کر دی ہے وہاں پہ آ کے، تو پھر آپ ٹورسٹ کو پابندی لگوا دیں، کہیں جی یہاں پہ کوئی ٹورسٹ نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک تو ٹورسٹ کی اپنی غلطی بھی ہوتی ہے، جس قسم کا ان کا رویہ ہوتا ہے، مقامی انتظامیہ کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، پھر مقامی جو آبادی ہے وہ یا تو لوٹنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے یا دھوکہ دینے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ میں سارے علاقوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں، اور وہ کون سے علاقے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، آپ کامنٹ کر کے بتا بھی سکتے ہیں کامنٹس کے اندر۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔